आप अपने ईमान से मजबूत तल्लुक़ महसूस कर रहे हैं और क्या आप रूहानी सफ़र की इब्तिदा कर चुके हैं? अगर ऐसा है तो आप इन ताकतवर लोगों में से एक हो सकते हैं, जो दुनिया की मुश्किलात और तवज्जो हटाने वाली चीज़ों के बावजूद अपनी मुनफ़रद रूहानी राह को पहचानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज इस वीडियो में हम 7 वाज़िह निशानियों के बारे में बात करेंगे जो इस बात की निशानदही करती हैं कि आपके पास एक गैर मामूली रूहानियत है। ये निशानियाँ इत्तफ़ाक़ात नहीं बल्कि आपकी ज़िंदगी में अपने मकसद को पहचानने के लिए बहुत अहम हैं। जब आप इन्हें सुनेंगे तो यकीनन गौर करते हुए अपने गैर मामूली सफ़र को पहचान जाएंगे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया, बेशक जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए वही बेहतरीन हैं। तैयार रहिए कि इन निशानियों को समझना आपके लिए और आपके इतराफ़ के लोगों के लिए सब कुछ बदल सकता है। आइए आज इस राज से पर्दा उठाते हैं कि आप अपने रूहानी सफ़र में कहाँ खड़े हैं और क्या आप भी इन खुश नसीबों में से हैं जिन्हें अल्लाह ने चुन लिया है। नंबर 1, क्या आप अल्लाह से वफ़ादार हैं और अल्लाह की मौजूदगी का एहसास आपको हर वक्त रहता है? अगर ऐसा है तो ये पॉइंट आपके लिए। वफ़ादार रूह हमेशा अल्लाह की खुशनुदी और कुर्बत की तलब में रहती है और ये वफ़ादारी आपको गुनाह में गिरने से भी महफूज रखती है। जानते हैं अल्लाह से वफ़ादारी क्या होती है और वो कैसे अल्लाह की मौजूदगी का एहसास दिलाती रहती है और ये कैसे आपके ताल्लुक़ को अल्लाह के साथ मजबूत करके ज़िंदगी गुजारने का तरीका सिखाती है। इन तमाम सवालों के जवाब एक छोटी सी हदीस से समझते हैं। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब अमाल वो हैं जो मुस्तक़िल किए जाएं, वो थोड़े ही क्यों ना हों। इबादत में इस्तिक़ामत अल्लाह के चुने हुए लोगों में होने की एक अहम अलामत है और यही अल्लाह के साथ वफ़ादारी है कि हम जो भी इबादत करें, नमाज, रोज़ा या अल्लाह का ज़िक्र, तो वो मुस्तक़िल होनी चाहिए और हर काम में हम यानी सरफ़रस्त होने चाहिए। हम थोड़ी ही इबादत कर लें लेकिन खलूस के साथ और मुस्तक़िल करें और इसका बेहद अजर व सवाब है। ये दिल को पाक करने के साथ साथ अल्लाह से ताल्लुक़ को भी मजबूत करती है और आजमाइशों के ख़िलाफ़ आसार के तौर पर काम करती है, जिससे आप अपने ईमान में मुस्तक़िल रहते हैं। आप इबादत में सुकून पाते हैं, जी जानते हुए कि हर नमाज, हर तलावत, हर लम्हा ज़िक्र आपको अल्लाह की रहमत और रहनुमाई के करीब तर लाती है। अल्लाह के चुने हुए लोगों के लिए इबादत सिर्फ़ एक रस्म नहीं बल्कि एक ज़िंदगी भर का सफ़र है जो इन्हें रूहानी तौर पर मुस्तकिल तौर पर बुलंद करती है। यही असल ज़िंदगी गुजारने का तरीका है जो रूहानी ज़िंदगी की बुनियाद है। नंबर 2, एक मोमिन की ज़िंदगी में हसन का तस्वर मरकज़ी किरदार। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा रहमदिल और सखी थे, हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए तैयार रहते थे और उन्होंने अपने मानने वालों को भी ऐसा करने की तरगीब दी। उन्होंने फरमाया कि लोगों में सबसे बेहतर वो है जो दूसरों के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लिहाजा जो लोग चुने जाते हैं वो दूसरों की मदद करने की गहरी मोहब्बत अपने अंदर रखते हैं और दूसरों की मदद करने की फितरी ख्वाहिश अक्सर हमदर्दी और मेहरबानी से पैदा होती है जो अल्लाह से जुड़े हुए दिल वालों में नज़र आती है। चाहे ये सदका देना हो, मशवरा देना या किसी मुश्किल लम्हे में किसी के साथ खड़े होना, आप फितरी तौर पर दूसरों के लिए सुकून, हमायत का ज़रिया बनने की कोशिश करते हैं। ये बेलौस खिदमत आपकी रूहानी तल्लुक़ की अक्कासी करती है क्योंकि ये आपकी ख्वाहिश को ज़ाहिर करती है कि आप इस्लाम की तालीमात को रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपनाना चाहते हैं। आप दूसरों की मदद करके खुश होते हैं। इस बात की पहचान दुनियावी अनामात से नहीं चलती बल्कि अल्लाह को खुश करने और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसाल पर अमल करने की मुखलिसाना नीयत से चलती है। आप तस्लीम करते हैं कि दूसरों की खिदमत इबादत की एक शक्ल है और आप अल्लाह के नाम के सिवा कोई मामला नहीं चाहते। यह नीयत का खालिस होना इस बात की निशानी है कि अल्लाह ने आपको चुन लिया है। जैसा कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि वो खाना खिलाते हैं, उसकी मोहब्बत के बावजूद मस्कीन, यतीम और कैदी कहते हैं कि हम तुम्हें सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए खिलाते हैं,
ہم تم سے نہ بدلہ چاہتے ہیں نہ شکر۔ نمبر 3، آزمائشیں اللہ کی طرف سے امتحان سمجھی جاتی ہیں اور وہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے اہم ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے اور ان پر اپنا فضل فرماتا ہے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ سخت آزمائشیں انبیاء پر، پھر نیک لوگوں پر اور پھر ان لوگوں پر جو ان کی پیروی کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ خود کو بہت سی آزمائشوں اور مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے پاتے ہیں تو یہ اس بات کی نشانی ہو سکتی ہے کہ آپ اللہ کے منتخب لوگوں میں سے ہیں اور ان آزمائشوں کے ذریعے اللہ آپ کو ایک بڑے مقصد کے لیے تیار کر رہا ہے۔ یہ آزمائشیں سزائیں نہیں بلکہ روحانی ترقی کے مواقع ہیں۔ یہ آپ کے دل کو پاک کرنے، آپ کے صبر کو مضبوط کرنے اور اللہ پر آپ کے انحصار کو بڑھانے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ ہر چیلنج جن کا آپ کو سامنا ہے، وہ مالی مشکلات ہوں، ذاتی نقصان ہو یا صحت کا مسئلہ، آپ کو اللہ کی طرف رجوع کرنے اور دعا کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ ان امتحانات کے ذریعے آپ کا ایمان صاف ہوتا ہے، آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ حقیقی طاقت اللہ کی حکمت اور منصوبے پر بھروسہ کرنے میں ہے۔ مشکلات کا سامنا کرنا آپ کو قیمتی سبق سکھاتا ہے۔ آپ میں استقامت، عاجزی اور دوسروں کے لیے زیادہ سے زیادہ ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ جو ممکنہ طور پر اس طرح کی مشکلات سے گزر رہے ہیں، بار بار آزمائشوں کا سامنا کرنا اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ آپ کی صلاحیت کو دیکھتا ہے اور آپ کو کچھ بڑا کرنے کے لیے تیار کر رہا ہے۔ ان امتحانات کے ذریعے آپ کو ایک مضبوط مومن بناتا ہے جو زندگی کی مشکلات کا سامنا کر سکتا ہے اور پھر بھی ایمان میں ثابت قدم رہتا ہے۔ نمبر 4، مشکلات کے وقت صبر ایک گہری علامت ہے کہ آپ اللہ کے چنے ہوئے لوگوں میں سے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب آپ مشکلات کا صبر کے ساتھ سامنا کرتے ہیں تو یہ آپ کے اللہ پر اعتماد اور آپ کی حکمت اور وقت پر آپ کے غیر متزلزل ایمان کو ظاہر کرتا ہے۔ مشکلات کا سامنا کرنا کبھی آسان نہیں ہوتا، لیکن جن لوگوں کا روحانی رجحان ہوتا ہے ان کے لیے یہ چیلنجز اللہ کے ساتھ گہرے تعلق کے مواقع بن جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ صبر اندرونی قوت کو فروغ دیتا ہے۔ آپ اپنے جذبات اور رد عمل کو مینج کرنا سیکھتے ہیں، نا امیدی اور اداسی سے پرہیز کرتے ہیں۔ نصیحت کے آگے جھکنے کی بجائے آپ نماز اور ذکر کی طرف رجوع کرتے ہیں، اپنے ایمان میں سکون تلاش کرتے ہیں۔ آخرکار مشکلات کے دوران صبر آپ کے اللہ کے منتخب لوگوں میں سے ہونے کی گواہی دیتی ہے۔ یہ ایک ایسے دل کی عکاسی کرتی ہے جو ایمان میں جڑا ہوا ہے، اللہ کی رحمت اور انصاف پر پورے اعتماد کے ساتھ۔ نمبر 5، ایک بہت ہی خوبصورت صفحہ ہے اللہ کے چنے ہوئے بندوں کا زندگی کا، وہ ہے واضح روحانی بصیرت اور اندرونی رہنمائی اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے جو آپ کو بغیر کسی بیرونی اثر کے صحیح اور غلط کو پوری طرح سمجھنے کی اجازت دیتی ہے۔ یہ شعور کی ایک بلند سطح ہے جو آپ کی فیصلوں اور اعمال کی رہنمائی کرتی ہے اور اکثر آپ کو اسلامی اقدار کے مطابق انتخاب کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ بصیرت محض ایک اندرونی احساس نہیں بلکہ آپ کے ایمان اور اللہ کی رہنمائی پر انحصار ایک گہرا تعلق ہے۔ جب آپ مشکل فیصلوں یا اخلاقی مسائل کا سامنا کرتے ہیں تو آپ کا دل فطری طور پر راستے کی طرف مائل ہوتا ہے جو اللہ کو خوش کرتا ہے۔ یہ روحانی وضاحت آپ کو گناہ کے اعمال سے بچنے اور سیدھے راستے قائم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ جہاں تک کہ جب آزمائشیں سامنے آئیں، ایسا ہے جیسے اللہ نے آپ کے دل میں ایک روشنی رکھی ہو جو آپ کو حکمت اور بصیرت کے ساتھ زندگی کے چیلنجز کا سامنا کرنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں منعکس ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مومن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بصیرت اکثر عمل اور چین کے ایک مضبوط احساس کے طور پر ظاہر ہوتی ہے۔ جب آپ کچھ اعمال یا صورتحال پر غور کرتے ہیں، اگر کچھ اسلامی تعلیمات کے مطابق صحیح محسوس ہوتا ہے تو آپ کو سکون اور اعتماد کا احساس ہوتا ہے۔ دوسری طرف اگر کچھ آپ کے روحانی اصولوں کے خلاف جاتا ہے تو آپ کو اندرونی بے چینی محسوس ہوتی ہے جو آپ کو اپنے انتخاب پر دوبارہ غور کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ بلند شعور آپ کو اللہ کی طرف سے ملنے والے لطیف اشاروں کو پہچاننے میں بھی مدد دیتا ہے، جیسے کہ آپ کی دعاؤں کے نتائج یا آپ کی زندگی میں ہونے والے واقعات جو اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ آپ صحیح راستے پر ہیں۔ آپ کا روحانی بصیرت کا وقت کے ساتھ ساتھ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق کو عبادت، دعا اور غور و فکر کے ذریعے گہرا کرنے کے ساتھ تیز ہو جاتی ہے۔
یہ اندرونی رہنمائی ایک طاقتور اشارہ ہے کہ آپ منتخب لوگوں میں سے ہیں جو اللہ کی طرف سے خاص طور پر ایک بڑے مقصد کو پورا کرنے کے لیے پسند کیے گئے ہیں۔ نمبر 6، اگر آپ کے اندر علم حاصل کرنے کی شدید پیاس ہے، خاص طور پر دین کے علم کی، تو یہ بات اس بات کی علامت ہے کہ آپ منتخب لوگوں میں سے ہیں، کیونکہ یہ سچائی اور سمجھ بوجھ کی تلاش دنیاوی خواہشات سے نہیں بلکہ اللہ کے قریب ہونے کی گہری روحانی خواہش سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ خواہش کی وہ قسم ہے جو آپ کو قرآن و حدیث یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی زندگیوں کے ذریعے اسلامی تعلیمات کے بارے میں مزید جاننے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ علم کی خواہش محض علمی نہیں، آپ کی زندگی کو متاثر کر دیا ہے، آپ کے اعمال کے فیصلوں کو شکل دیتی ہے۔ آپ جو علم حاصل کرتے ہیں وہ فخر یا علمی برتری کے لیے نہیں بلکہ حکمت حاصل کرنے، بہتر مسلمان بننے اور دوسروں کی مدد کرنے کے لیے حاصل کرتے ہیں۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جب آپ کا دل علم کی طرف مائل ہوتا ہے تو یہ اللہ کے فضل کی علامت ہے، کیونکہ علم کے ذریعے ہی حقیقی ایمان اور سمجھ بوجھ حاصل ہوتی ہے۔ علم کی مستقل تلاش اکثر آپ کو عاجزی کی طرف لے جاتی ہے۔ جتنا آپ زیادہ سیکھتے ہیں اتنا ہی آپ اللہ کی حکمت کی وسعت اور اپنی کم علمی کا احساس ہوتا ہے۔ یہ آپ کو روحانی طور پر پڑھنے اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو گہرا کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ یہ علم کی خواہش آپ کو دوسروں کے ساتھ اپنے علم کو بانٹنے کی بھی ترغیب دیتی ہے، امت میں فائدہ مند علم پھیلانے کے فرض کو پورا کرتی ہے۔ اسی طرح منتخب لوگ دوسروں کے لیے روشنی کے مینار بن جاتے ہیں، انہیں سچائی اور سیدھے راستے کی طرف گامزن کرتے ہیں۔ نمبر 7، نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت میں باہمی اتصال کو یوں بیان کیا، مومنین کی مثال ان کے بارے میں محبت، ہمدردی اور ہمدلی سے ایک جسم کی طرح ہے۔ جب اس کا ایک حصہ درد محسوس کرتا ہے تو پورا جسم درد محسوس کرتا ہے، یعنی اللہ کے چنے ہوئے لوگ دوسروں کی فلاح و بہبود میں مثبت طور پر حصہ ڈالنے کے لیے آگے آگے رہتے ہیں اور ان میں معاشرتی ذمہ داری کا مضبوط احساس ہوتا ہے، چاہے یہ آپ کا وقتی، دینی، خیراتی مقاصد کے لیے عطیات دینے یا صرف ایک اچھے ہمسایہ ہونے کی صورت میں ہو۔ آپ معاشرے میں اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ افراد کو متاثر کرے یا وسیع تر معاشرت۔ یہ معاشرتی نقطہ نظر امت میں اتحاد اور ہمدردی کو فروغ دیتا ہے۔ آپ کو اخلاقی فرض محسوس ہوتا ہے کہ جن لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے، چاہے وہ مالی مشکلات ہوں یا جذباتی پریشانی کا شکار ہوں، ان کی مدد کریں۔ یہ انتظام صرف ہمدردی سے آگے بڑھ کر نہیں، یہ آپ کے ایمان اور اسلام کی تعلیمات کی جڑ پکڑے ہوئے ایک عملی پکار ہے جسے ہم اختتام کی طرف بڑھتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ان ساری علامات کو پہچاننا آپ کے ایمان کی شروعات ہے۔ آپ خصوصی تحفہ کو قبول کریں اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق میں نمو پیدا کرتے رہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کا اور ہمارا یہ محبتوں بھرا سلسلہ چلتا رہے۔ آئیے ایک خوبصورت دعا کے ساتھ اختتام کریں۔ پیارے اللہ پاک ہمیں قوت دے، ہمارے ایمان کو مضبوط کر اور ہمیں زندگی میں ہمارا مقصد پورا کرنے کی رہنمائی فرما، آمین۔ اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اس کی ذات پاک نے ہمیں اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور ہمارے دلوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا شرف بخشا، الحمدللہ۔